before the conflict escalated, नेतन्याहू ने जो है वो एक बहुत कंट्रोवर्शियल जुडिशल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया था, जिसकी वजह से जो है वो इसराइल में जो है वो एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हुई थी, और जो उनकी रेटिंग्स हैं डिफरेंट मूडीज़ पे हो गई, डेट रेटिंग्स हो गई उनकी, वो गिरी थी. तो वैसे भी आयरलैंड की भी मैं एक स्पीच देख रहा था उनके पॉलिटिशियन की, उनकी जो पार्लियामेंट होती है उसके अंदर, कि इसराइली एम्बेसडर को मुल्क से बाहर निकाला जाए. उसके अलावा हमने देखा है बोलीविया ने डिप्लोमेटिक टाइज बंद कर दिए. कोलंबिया और जो चिली था उन्होंने अपने एम्बेसडर बुलवा लिए मिडल ईस्ट से, इस इसराइल से. और कोलंबिया के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा है कि ये मैसेकर हो रहा है बेसिकली पैलेस्टीनियन लोगों का. तो थोड़े बहुत अब लोग बोलना शुरू हो गए. सो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक अगर हम देखें तो हर 10,000 लोगों के ऊपर एक आपके पास माहिर नफ्सियात होना चाहिए मुल्क में. लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो स्टैट्स हैं वो ये बताती हैं कि हर 5 लाख बंदे के ऊपर आपके पास एक माहिर नफ्सियात मौजूद है. अब इन माहिर नफ्सियात में भी आपके पास साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, थेरेपिस्ट, इनकी कैटेगरीज आती हैं. एंड साइकेट्रिस्ट आर द वंस जो आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. उन्होंने MBBS किया होता है, आगे स्पेशलाइजेशंस की होती हैं, एंड दे कैन गिव यू मेडिसिन. साइकोलॉजिस्ट ऑन द अदर हैंड वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं. हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डायरेक्टरेट न्यूज़. मेरा नाम है सैयद फराज हुसैन. जहां इजराइल के वेस्टर्न एलाइज गज़ा में सीज़ फायर डिमांड करने से घबरा रहे हैं, वहाँ इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्सेस का गज़ा में जो असॉल्ट है, जो अग्रेशन है, वो बढ़ता जा रहा है. जबालिया में जो रेफ्यूजी कैंप है उसके अंदर एयर स्ट्राइक के बाद सैकड़ों की तादाद में जो हलाकतें हैं वो रिपोर्ट की गई हैं. एग्जैक्ट फिगर नहीं पता क्योंकि अभी तक काफ़ी सारी बॉडीज़ ऐसी हैं जो मलबे के ढेर के नीचे दफन होंगी. जब इसकी सारी हमारे पास फिगर आएगी तो हम आपको अपडेट करेंगे. लेकिन हम इसी के साथ अब थोड़ी बहुत इसमें और भी बातचीत करना चाह रहे थे कि अब ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है ये एंड किस तरह होगा. साथ ही साथ हम थोड़ी अपडेट लेना चाह रहे थे अरशद शरीफ कत्ल केस में जो कीनिया के अंदर कुछ अपडेट्स आई हैं उसके बारे में बात करेंगे. और फाइनली हम कुछ मेंटल हेल्थ के बारे में भी बात करेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस, और पाकिस्तान के जो सोसाइटी है उसके अंदर किस तरह इसे मिसअंडरस्टैंड किया जाता है. सबसे पहले मैं अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करा लूँ. मेरे साथ हैं आयशा अली. वालेकुम अस्सलाम. एंड आयशा फरूक. वालेकुम अस्सलाम. मैंने अभी शुरू में ही जिक्र किया सीज़ फायर का भी. एक तो हमारे पास पिछले हफ्ते काफ़ी इस किस्म की रिपोर्ट्स भी आई हैं, स्पेशली UK के अंदर वो पॉलिटिशियंस, वो MPs जो सीज़ फायर की बात कर रहे थे उन्हें पार्टी से हटा दिया गया. उसके बाद फिर हमने जबालिया का वो एयर स्ट्राइक भी देखी, और वो मुझे स्पेसिफ़िकली जो चीज़ याद रहती है वो CNN का वो ब्लिट्ज़र का शो है जिसमें वो 3-4 दफ़ा IDF के स्पोक्स पर्सन से पूछता है कि आपने एक रेफ्यूजी कैंप के ऊपर एयर स्ट्राइक की है, क्या इज़ दिस करेक्ट, और वो बंदा 3-4 दफ़ा मानता है. और फाइनली जो उसमें ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ है वो ये है कि वो ये एंड पे कहता है कि जिस हमास लीडर को एलिजिडली उन्होंने टारगेट किया था उसकी नहीं पता कि उसका क्या बना, वो कंफर्म्ड किल नहीं था. तो एक वीक इंटेल के ऊपर अटैक कर देना. फिर वैसे खैर इसमें एक और बात ये भी शुरू हुई कि जो मेन लीडर्स हैं हमास के वो तो गज़ा में है भी नहीं, वो इर्द गिर्द की अरब ममालिक में. तो अगर इसराइल को इतना ही उन्हें परस्यू करने का शौक़ है तो फिर वो उन कंट्रीज़ के ऊपर क्यों हमला कर रहा है, कमज़ोर कंट्रीज़ के ऊपर क्यों अटैक किया जा रहा है, या सिर्फ फ़लस्तीनियों के ऊपर क्यों अटैक किया जा रहा है, जो कि एक अच्छा सवाल है. लेकिन साथ ही साथ मैं थोड़ा बहुत आना चाह रहा था क्योंकि अब ये मैटर जो है वो बिल्डअप हो रहा है, और हमने पाकिस्तान में पिछले हफ्ते से हम देख रहे हैं कि जो ब्रांड्स हैं जो एक तरह से इजरायली अग्रेशन को इनेबल कर रहे हैं, उन्हें डोनेशंस वगैरह दे के उन्हें पाकिस्तान में बॉयकॉट करना चाहिए. BDS मूवमेंट का भी हम देख रहे थे. आयशा, मैं चाह रहा था कि आप एक तो हमें बताएं कि सैकड़ों ब्रांड होते हैं और हमें पता नहीं होता, क्योंकि ये ब्रांड्स भी जो हैं ये बेसिकली कोई एक बंदा ओन नहीं करता, ये इनके शेयर्स होते हैं, फिर मुख्तलिफ कंपनीज इन्होंने शेयर्स ख़रीदे हुए होते हैं, किसी का कितना स्टेक होता है, किसी का कितना. तो हम किस तरह पता लगाएंगे कि कौन से ब्रांड्स हैं? जिस तरह लार्जर कंपनीज होती हैं उनके अंडर छोटी छोटी कंपनीज होती हैं जो कि यानी एवरीडे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही हैं जो कि घरों में यूज़ हो रहे हैं, एंड अल्टीमेटली द प्रॉफिट शेयर इज़ गोइंग बैक टू देयर इसराइली. बिल्कुल ऐसा ही है. तो ऐसा थोड़ा बहुत बताएं कि ये फ्रेंचाइजेस का क्या मामला है और इसराइली सपोर्ट का क्या मामला है इनकी. सो इस दफ़ा बहुत ज़्यादा हमने जब ब्रांड्स और जो आपकी मेजर कॉर्पोरेशंस हैं उनको हमने देखा है कि जब रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट सामने आया था तो उस टाइम पे बहुत सारे ब्रांड्स ने बहुत एक स्टांस लिया था, बहुत क्लियर स्टांस था कि दे आर विथ यूक्रेन.
اور انہوں نے بہت کلیئرلی کال آؤٹ کیا تھا رشیا کو. لیکن اس دفعہ ہمیں یہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کچھ نے تو بہت کلیئر سٹانس لیا ہے، چاہے وہ ان کا پرو اسرائیل سٹانس ہے یا پرو پیلسٹین سٹانس ہے. لیکن اس دفعہ بہت ساروں نے بہت ویگ ہم نے ان کے سٹانسز دیکھے ہیں. بہت انہوں نے کہا ہے کہ وی کنڈیم دا وائلنس، بٹ وائلنس کس سائڈ کا ہے، کس کی وہ سپورٹ میں بات کر رہے ہیں، وہ بڑا ایک نیوٹرل ہے. اور نہ صرف برانڈس کا، ہم نے بہت سارے جو آپ کے انٹرنیشنل سیلیبریٹیز ہیں جن کی بہت میجر فالوئنگ ہے، جنہوں نے بہت کلیئر سٹانس لیا تھا اگین یوکرین میں، لیکن اس دفعہ ان کا بہت آپ کو ایک نیوٹرل سٹانس نظر آتا ہے کہ وی کنڈیم دا وائلنس، جس میں بہت زیادہ ہم لوگوں نے بات کی. اور بہت زیادہ آئی تھنک پاکستان کی طرف سے تھوڑا بہت بیش بھی کیا گیا. وہ ملالہ یوسفزئی کا تھا، جب ان کی ویڈیو ریلیز ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ وائی آر یو ناٹ ٹیکنگ دا نیم آف اسرائیل اور پیلسٹین، آپ صرف ایک جنیرک اسٹیٹمنٹ کیوں دے رہے ہیں. جس طریقے سے ابھی ہم نے دیکھا کہ امریکن سنگر سیلینا گومیز کا ایک بڑا انہوں نے ایک انسٹاگرام پوسٹ کی کہ میرے ایک پوسٹ کرنے سے یا ایک ہیش ٹیگ کرنے سے شاید کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور پھر لوگوں نے ان کو بڑا کریٹیسائز بھی اس لیے کیا کہ جب آپ نے آپ کی ڈفرینٹ سیلیبریٹی فیوڈس ہوتے ہیں تو اس میں آپ کی جو فالوئنگ ہے، بیکاز ان کی فالوئنگ آئی تھنک اٹس مور دین 430 ملین فالوئنگ آن انسٹاگرام، اور باقی پلیٹ فارمس پہ الگ ہے، تو ان پہ ان کی بڑی آرگینک وہ سپورٹ آتی ہے ہمیشہ انہیں اپنے فالوئنگ سے. تو اس طرح سے سٹانس لینا بڑا ضروری ہے. اس کے بعد ہم نے جب میکڈونلڈز اسرائیل کا ایک دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں لنچ پرووائڈ کریں گے ٹو دا اسرائیلی سولجرز، اور اس کے اوپر لوگوں نے بائیکاٹ میکڈونلڈز کا ذکر کیا. اس کے بعد پاکستان جو فرینچائز اون کرتا ہے ان کی طرف سے بھی آیا کہ نہیں، اٹس اون بائی پاکستانی جو کمپنی ہے سراز فوڈ، ان کی طرف سے، اینڈ وی ہیو آلسو ڈونیٹیڈ ٹو پیلسٹین کاز تھرو ایدی فاؤنڈیشن. اس کے علاوہ میکڈونلڈز عمان اور میکڈونلڈز کویت کا بھی ہمیں ایک وہ دیکھا تھا. لیکن مسئلہ اس وقت اگین وہی ہے کہ جب آپ بڑی کارپوریشنز کی بات کرتے ہیں تو جس طریقے سے عائشہ نے بھی کہا کہ اگین یہ کوئی کمپنی ایک بندہ نہیں چلا رہا، نہ ہی یہ کوئی ایک انڈیویژول بیٹھا ہوا ہے جو ساری کمپنیز کو اون کر رہا ہوتا ہے. ان کے شیئرز ہوتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں جب آپ فرینچائز کا نام یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے شیئرز آپ کی اوریجنل کو جاتے ہیں. سو میکڈونلڈس کا اسٹانس تو ہم نے بالکل سامنے دیکھا تھا. اگر ہم فوڈ اینڈ بیوریجز کی کمپنیز کو دیکھتے ہیں، اس میں ہم نے اسٹار بکس کا ایک بہت اسٹانس دیکھا ہے. ان کی جو اسٹار بکس یونین ہیں، انہوں نے بیسکلی ایک پوسٹ کی تھی سالیڈیرٹی ود پیلسٹین کے نام سے، جس کو بعد میں اسٹار بکس نے جو ہے وہ ہٹا دیا، اور انہوں نے کافی اپنی یونین کو بین بھی کیا، اس کے اگینسٹ جو ہے ایکشن بھی لیا، تو جس سے ان کا اسٹانس بہت کلیئر ہو گیا تھا کہ دے آر پرو اسرائیل. اس کے علاوہ جو بہت سارے لوگ اب بات کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو آپ کی KFC ہے اس کو بھی ہمیں بین کرنا چاہیے. سو KFC اور چاہے ہم پیزا ہٹ کی بات کریں، دے آر بیسکلی اون بائی یمز فوڈ، جو کہ ایک امریکن ملٹی نیشنل کمپنی ہے جس کے انڈر بہت سارے اس طرح کے فوڈ اینڈ بیوریجز کی کمپنیز آتی ہیں، جس میں KFC آتا ہے، پیزا ہٹ آتا ہے، ٹاکو بیل آتا ہے، اور بہت سارے اس طرح کے ہیں جو یوزلی امریکہ کینیڈا میں یا پھر اور ڈفرینٹ کنٹریز میں کام کرتے ہیں. تو اگین، اور یہ جو یمز فوڈ ہے اٹس اے اسپن آف پیپسی کو. سو 97 میں یہ علیحدہ ہو گئے تھے، یہ اسپن آف ہے. ان کے بھی بہت میجر شیئر ہولڈر جو ہیں وہ اسرائیلی بزنس مین ہیں. سو دیٹ از وائی اس کو بھی آپ کہا جا رہا ہے کہ اس کو بین کرنا چاہیے، اس کو بائیکاٹ کرنا چاہیے. ایکسیپٹ فار یمز چائنا، وہ بالکل الگ اینٹیٹی کے طور پہ چائنا میں آپریٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور جو ہے وہ پاپا جانس ہے، جو آپ کو پاکستان میں بھی اس کی کافی برانچز دکھتی ہیں، بٹ اگین اٹس امریکن ملٹی نیشنل فوڈ گروپ، جس کے شیئرس کہیں نہ کہیں آپ کو ڈفرینٹ بزنس مین یا ڈفرینٹ بزنس گروپس ایکوائر کرتے ہیں، تو ان میں بھی آپ کو اسرائیل کی کہیں نہ کہیں جھلک دکھائی دیتی ہے. اس کے علاوہ لاسٹ ایئر جو آپ کی آئس کریم برانڈ ہے بین اینڈ جیری، جو کہ باہر بہت ایک مشہور ایک آئس کریم برانڈ ہے، انہوں نے لاسٹ ایئر پیلسٹین میں اپنا کلوز ڈاؤن کر لیا تھا ان سپورٹ آف اسرائیل. سو ان کا اسٹانس بھی ہمیں بہت کلیئر دکھائی دیتا ہے. اس کے علاوہ نیسلے کے اوپر بہت زیادہ بات ہو رہی تھی کہ یہ نیسلے کو کیا بین کرنا چاہیے، بائیک آؤٹ کرنا چاہیے یا نہیں. سو نیسلے کا کہ نیسلے کی جو 51% تقریباً جو ان کی کہنا چاہیے انویسٹمنٹ ہے، وہ ایک اسرائیلی فوڈ میکر ہیں آرسن انویسٹمنٹس کے نام سے، وہ ان کے پاس شیئرز ہیں. سو دیٹ از وائی نیسلے کا جو میجورٹی کہنا چاہیے اسٹیک ہے وہ اسرائیلی
گروپ کے پاس موجود ہے. سو اس لیے لوگ نیسلے کی بات بھی کریں. دیٹس اگین اے کیس وتھ لوریل, بیکاز لوریل لوگ بہت زیادہ کہتے ہیں کہ دس از اے فرانس کمپنی, تو اس کو ہم کیوں کریں اور اس کا کیا تعلق ہے وتھ پیلسٹین اینڈ اسرائیل کانفلکٹ. تو اگین لوریل جو ہے اٹس اے اسرائیلی اونڈ کمپنی جس کی یو ایس اور فرانس کے اندر پروڈکشن ہاؤسز ہیں. بٹ جو لوریل اسرائیل ہے دے آر دا ونس جو آپ میجورٹی پروڈکشن وہاں پہ ہو رہی ہے, اور ان کی جو مین 22 پروڈکٹس ہیں وہ اسرائیل سے مینوفیکچر ہو کے بن کے باقی کنٹریز میں جاتے ہیں, ایکسپورٹ ہوتے ہیں. تو اگین آپ کی لوریل کا جو ہے وہ بھی بہت زیادہ شیئرز آپ کو نظر آتے ہیں اسرائیل کے اندر. پھر اس کے علاوہ اگر ہم تھوڑا سا ٹیکنالوجی والی سائڈ پہ جائیں تو ایک تو ڈزنی ہے. سو ڈزنی نے $2 ملین کی پلیچ کی تھی کہ ہم ہیومنٹیرین ریلیف کو دے رہے ہیں. اب انہوں نے یہ نہیں بتایا کون سے ہیومنٹیرین آرگنائزیشنس کو دے رہے ہیں جو اسرائیل کی سپورٹ میں کام کر رہے ہیں یا جو غزہ میں کام کر رہے ہیں. بٹ اگر آپ ان کے CEO کا بیان دیکھتے ہیں جو ڈزنی کے ہیں, انہوں نے یہی کہا تھا کہ ان دا ویک آف ہارفک ٹیررسٹ اٹیک ٹارگیٹنگ جیوز ان اسرائیل, اور پھر ان کی پوری اسٹیٹمنٹ تھی. تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ان کا ایک انکلینیشن ہے ٹورڈز اسرائیل. سو اس لیے ڈزنی کو بھی بین کرنے کی بات کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ آپ کو گوگل اور جو میٹا ہے ان کی بہت ڈائریکٹ اسٹیٹمنٹس نظر نہیں آئیں, بٹ کہیں نہ کہیں انہوں نے بھی یہی کیا ہے کہ جتنی بھی آپ کی جو گوگل کے CEO ہیں سندر پچائی, انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا, انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ بھی کہا کہ وی آر آئیڈینٹیفائنگ دا فیک اکاؤنٹس جو ایران پروپیگیٹنگ جو کہنا چاہیے پورا نیریٹیو جو پورا پروپیگیٹ کر رہا ہے ایران اس ٹائم پر اسرائیل کے اگینسٹ, ہم اس کو ٹارگیٹ کریں اور جو فیک اکاؤنٹس ہیں ہم ان کو بند کریں اور فیک نیوز کو ختم کریں. سو آپ کو اس اسٹیٹمنٹ سے گوگل کے جب CEO کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس سے آپ کو ان کا اسٹانس پتہ چل جاتا ہے. میٹا کی ابھی فی الحال کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی ہے, آپ کو کوئی نظر نہیں آئی, بٹ آپ نے دیکھا ہے کہ ڈفرینٹ انفلوئنسرز جو پرو پیلسٹین بات کر رہے ہیں ان کو شیڈو بین کیا جا رہا ہے, کانٹینٹ ریموو ہو رہا ہے. تو وہ انڈائریکٹلی کہیں نہ کہیں بلکہ پورے کے پورے ان کے جو پیجز ہیں نیوز آرگنائزیشنس کے وہ بھی اڑائے جا رہے ہیں فیس بک کے اوپر. اور پیلسٹین کا بھی آئی تھنک جو میجر نیوز آرگنائزیشن پیج تھا وہ بھی بند کر دیا ہے فیس بک کی طرف سے. سو وہ ڈائریکٹ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے بٹ آپ کو ان کے ایکشنس میں دکھ رہا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم تھوڑا سا اور ٹیکنالوجی والی سائڈ پہ جاتے ہیں تو HP جو ہے اس نے بھی اس کو ایکیوز کیا جا رہا ہے کہ HP نے اپنی ٹیکنالوجی یوز کی ہے سرویلنگ, اور انہوں نے ہیلپ آؤٹ کیا ہے اسرائیلی فورسز کو کہ وہ بایو میٹرک سسٹم کے تھرو پیلسٹینینس کو بتا سکیں کہ جہاں بھی ان کی موومنٹ ہو رہی ہے. تو HP کو بھی کہا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو اوریکل ہے اس نے بھی $1 ملین دیا ہے, اور انہوں نے اسی آرگنائزیشن کو دیا ہے جو بیسکلی اسرائیل میں فرسٹ رسپونڈرز ہیں. اور اوریکل اگر فار دا لے مین جو ہم ساری کلاؤڈ سروسز یوز کرتے ہیں یہ ساری اون کرتا ہے اوریکل کی طرف سے. انٹیل نے ابھی تک اس طریقے سے نہیں کہا بٹ اٹس اے لارجسٹ پرائیویٹ امپلائر ان اسرائیل, اور انہوں نے بیسکلی اپنی امپلائیز جو اسرائیل میں کام کرے ان کے لیے کنسرن شو کیا ہے, اینڈ ان کو کہا ہے کہ جب تک معاملہ سیٹل ڈاؤن نہیں ہوتا گائز ہیو ٹو ورک فرام ہوم اور وہ سارا کچھ. بٹ اگین لوگوں کی یہ بھی ڈیمانڈ ہے کہ وہ وہاں پہ اس سے آپریٹ کر رہی ہے, اور اوبویسلی آپ کا سارا ریونیو وہ ساری چیزیں ہیں, تو اٹ مینس دے آر سپورٹنگ اسرائیل. اس کے علاوہ ڈیلٹا ایئر لائنس اور واکس ویگن والوں کی طرف سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کی سپورٹ میں اسٹیٹمنٹس بھی دی ہیں. JP مارگن, گولڈمن سیکس, ان لوگوں کی بھی اسٹیٹمنٹس آئی ہیں اور ان لوگوں کی بھی سپورٹ آئی ہے ٹورڈز اسرائیل. اس کے علاوہ اگر ہم کلودنگ برانڈس والی سائڈ پہ جاتے ہیں تو جو امریکن ایگل ہے اس نے تو ٹائم اسکوئر پہ جو ان کا پورا بورڈ لگا تھا اس میں انہوں نے اسرائیل کے فلیگ کو بھی شامل کر لیا, انہوں نے بہت ڈیلیبریٹ اپنی وہ کی ہے, سپورٹ شو کی ہے. H&M نے اپنے جو اسٹورز ہیں وہ کلوز ڈاؤن کر لیے ہیں اسرائیل, جبکہ زارا نے ٹیمپرری کلوزڈ کیے ہیں. سو ابھی تک ان کا اسٹانس نہیں پتہ بٹ دے ہیو کلوز ڈاؤن اس طریقے سے. اور شنیل کا بھی ہمیں یہ دیکھ رہا ہے کہ بہت پرو اسرائیل ان کا اسٹانس آیا ہے, انہوں نے بھی آئی تھنک کچھ ڈونیشنس بھی کی ہیں اور ان کی اسٹیٹمنٹ بھی آئی ہے. سو دس از لائک ایک, اور فوربس میگزین بھی ہے, ان کے جو ایڈیٹر ان چیف ہیں اس نے بھی بہت سپورٹ آف اسرائیل میں اپنی اسٹیٹمنٹ بھی دی ہے, اسٹیو فوربس جو ہیں. سو اگین آپ کو نظر آتا ہے کہ فوربس میگزین پہ جتنا بھی آپ کا اوور آل نیوز آپ کو نظر آ رہی ہے, اٹس اے نیوز آرگنائزیشن, میڈیا کمپنی, ایک پورا ہیوج نیٹ ورک ہے. تو جتنی بھی آپ کی نیوز ڈسٹریبیوشن ہوگی ان دا ویسٹ جو کہ لوگوں میں بہت پاپولر ہے, لوگ اس کو پڑھتے ہیں, تو اگین آپ کو کہیں نہ کہیں اسرائیلی دیکھے گا کہ اسرائیلی نیریٹو ذرا ٹاپ پہ آئے گا.
So this is like the summary of the brands. اچھا میں اس میں ایک اور چیز پہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم لوگوں نے جب ہم اسرائیل کے یا پھر پیلسٹائن کے کانفلکٹ کی بات کرتے ہیں اور ہم یہ بات کرتے ہیں کہ مذمت کی جائے, کنڈیم کیا جائے, ایک چیز جو میں نوٹس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ کتنا آسان ہے پیلسٹائن کو کنڈیم کرنا یا حماس کو کنڈیم کرنا, اور کتنا مشکل ہو جاتا ہے ان سیلیبریٹیز کے لیے جو پیلسٹائن کے لیے اسٹینڈ کرتے ہیں. آپ اسٹیٹمنٹس دیکھ لیں امریکن کمیڈین جو ہیں ایمی شومر, ان کی دیکھ لیں, وہ تو آپ کنڈمنیشن سے بھی آگے آپ ریسزم کی طرف یا بگٹری کی طرف وہ جاتی جا رہی ہے, لیکن انہیں کسی قسم کے ریپریکشنز نہیں فیس کرنے پڑتے. ہم یہ نہیں پڑھتے کہ جو امریکن سیلیبریٹیز جو عربس کو یا پھر جو غزہ کے لوگوں کو کے اوپر ایسی اسٹیٹمنٹس پاس کرتے ہیں جو کہ آئی تھنک ریسسٹ ہیں اور اسلاموفوبک بھی ہیں, انہیں ان کی نوکری سے نہیں نکالا جاتا, ان کے کانٹریکٹس نہیں ختم کیے جاتے. لیکن پھر ایٹ دا سیم ٹائم ہم دیکھتے ہیں بیلا حدید یا پھر جو ان کی بہن ہے آئی تھنک جی حدید, ان کا ہم دیکھتے ہیں تو وہ جب کنڈیم بھی کرتے ہیں اسرائیل کو تو انہیں پہلے پیلسٹائن کو کرنا پڑتا ہے یا حماس کو کرنا پڑتا ہے, اور بڑا ٹپ ٹو کرنا پڑتا ہے اس سارے معاملے کے ارد گرد. تو یہ ایک بڑی ایک ایسی چیز ہے جو انفارچونیٹ ہے, دیکھنا پڑتا ہے اس چیز کو. اس میں آئی تھنک وہ جو جنہوں نے کریکٹر پلے کیا ہے ونڈر وومن کا, ان کی بھی بڑی ویڈیو ہم نے دیکھی. شی از این اسرائیلی ایکٹریس گیل گاڈٹ, تو ان کی بھی آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ نظر آتی ہے. اوبویسلی ایک پرو اسٹانس تو آپ کا اسرائیل کا نظر آتا ہے. جو تھوڑی سی اگر سلیبریٹیز میں ہم دیکھتے ہیں انٹرنیشنلی, بیکاز بالی ووڈ کا ایک بڑا امپیکٹ ہے اور ایک ان کی فالوئنگ ہوتی ہے, تو انڈین سلیبریٹیز میں ہم نے ابھی تک کسی کی اسٹیٹمنٹ اس طرح سے نہیں دیکھی ایکسیپٹ فار سونم کپور. اور کنگنا رناوت بھی گئی تھی آئی تھنک, انہوں نے ہاں, لیکن ان کا اس میں تھی ان کا اوبیسلی آپ کو ایک بڑا بی جے پی اسٹانس نظر آتا ہے ان کے اندر, اور ایک انفلوئنس نظر آتا ہے. ویسے بھی ان کی ان جنرل اسٹیٹمنٹس میں نظر آتا ہے. بٹ سونم کپور جو کہ ہمیشہ بہت ٹرول ہوتی ہیں اپنے کامنٹس کی وجہ سے اور باتوں کی وجہ سے, اس دفعہ انہوں نے ایک بہت کلیئر اسٹانس لیا انہوں نے. اور بہت شروع میں جب ایون ہالی ووڈ کی سیلیبریٹیز نے ابھی تک اس پہ بات کرنا نہیں شروع کی تھی, سو شی سپورٹڈ غزہ اور کہ پیلسٹین میں بچوں کو اور خواتین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور اس طریقے سے بمبارمنٹ ہو رہی ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے. سو ان کا ایک بڑا کلیئر اسٹانس میں نظر آتا ہے, وچ از ویری انٹرسٹنگ ایز ویل, کہ بالی ووڈ میں جہاں ہمیں نظر آتا ہے انڈیا, اسرائیل اور وہ سارے, اور بالی ووڈ یوزلی اس طرح کے معاملات پہ ذرا چپ رہتا ہے, وہاں پہ شی از ویری ووکل اباؤٹ اٹ. بالکل. Also considering کہ she was the first Indian Disney princess technically with her movie with Fawad Khan. ہاں, تو وہ یعنی ڈزنی جو کے ان کی ساتھ کام خوبصورت مووی تھی دیٹ واز. اچھا اسی کے ساتھ عائشہ میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا تھا تھوڑا بہت, کیونکہ یہ بڑے ہم کچھ ہفتوں سے سن رہے ہیں, اور ہفتوں سے بھی پہلے جب عراق وار ہو رہی تھی یا افغانستان وار ہو رہی تھی, تو ہم سنتے ہیں کہ کچھ خاص کمپنیز ہوتی ہیں جو ڈھیر سارا پیسہ بناتی ہیں جنگ کرنے سے, اور اس میں ابھی ولادیمیر پوٹن جو پریزیڈنٹ ہیں رشیا کے, ان کی بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہوئی ہے کہ امریکہ اور اس کے الائز بینیفٹ کرتے ہیں کسی بھی قسم کی جنگ سے. تھوڑا بہت اگر آپ وار اکانومی کے بارے میں بتا سکیں کہ ایکچولی کون بینیفٹ کرتا ہے اس سے. So, اچھا اب just to clarify, the war economy is something different and the military industrial complex is something different. جو military industrial complex ہے that is essentially کہ کون سی militaries جو ہیں وہ کون سی ایسی companies ہیں, انڈسٹریز ہیں جو کہ ملٹری کے ایکشنس اور ملٹری کے وائلنس اور وار سے بینیفٹ کرتی ہیں, رائٹ. اور دس دا وار اکانومی از اسینشلی کہ کوئی بھی کنٹری وین اٹ گوز ٹو وار ہاؤ اٹ ری ایلوکیٹس اٹس ریسورسز ٹو دا کریکٹ پلیسز, کہ اس میں جو ہے وہ ایک طرح سے وہ اپنی اگریشن یا جو بھی ان کی طرف سے فائٹنگ ہے اس کو کنٹینیو رکھ سکے اور انٹل دے اچیو دیئر آبجیکٹیو. سو ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ دا شیکل ہیز ٹیکن اے فال اینڈ اٹ ہیز کم ٹو ون آف اٹس لوئسٹ rates compared to the dollar since 2014. اور شیکل ان کی اپنی کرنسی ہے, اسرائیل کی کرنسی ہے بالکل. اینڈ واٹ ہیز ہیپنڈ از کہ نیتن یاہو کو جو ہے وہ اس وقت بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ یو ناٹ focusing on the economic policies of things. Netanyahu is also being criticized for not taking a stance on the hostage issue, کہ اس پہ کوئی کلیئرٹی نہیں آ رہی. سو اسینشلی ابھی فی الحال جو اسرائیل کے اندر کا پولیٹیکل ماحول ہے وہ تھوڑا اینٹی نیتن ہوا ہے. اس کے حوالے سے جو ہے وہ we were reading, I was reading an article on Al Jazeera that was analyzing کہ Netanyahu کے آگے moves کیا ہوں گے, and essentially what he's going to be doing is
آل آؤٹ اگریشن ہی اس کا ایک آپشن رہ گیا ہے، کیونکہ وہ فی الحال اپنے لوگوں سے کوئی ریزنیبلٹی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا. اچھا، دوسرا ایشو یہ ہے کہ بفور دا وار اسٹارٹیڈ، بفور دا کانفلکٹ ایسکیلیٹڈ، نیتن یاہو نے جو ہے وہ ایک بہت کانٹروورشل جوڈیشل ریفارم انٹروڈیوس کیا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اسرائیل میں جو ہے وہ اینٹی گورنمنٹ پروٹیسٹ ہوئی تھی، اور جو ان کی ریٹنگز ہیں ڈفرینٹ موڈیز پہ ہو گئی، ڈیٹ ریٹنگز ہو گئی ان کی، وہ گری تھیں، انویسٹمنٹس بھی گری تھی اسرائیلی اکانومی میں. سو اب کرنٹلی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو وہ پیٹرن کنٹینیو کر رہا ہے، دا شیکل کنٹینیوز ٹو فال، اینڈ ایوری بڈی از ویٹنگ کہ یہ وار جو ہے وہ کتنا لمبا عرصہ چلے گی، کہ ہم دیکھیں کہ اس کے اوور آل امپیکٹ اسرائیل کی اکانومی پہ کتنے ہوتے ہیں، کتنا جی ڈی پی لاس ہوتا ہے. کیونکہ ان دا پاسٹ وین اسرائیل ڈیڈ گو اگینسٹ دا غزنز یا دا پیلسٹینینس، تو انہوں نے جو ہے وہ آئی تھنک 2014 میں جو وار تھی اس میں 0.4% آف دیئر جی ڈی پی واز آل دیٹ واز افیکٹڈ. بٹ دس ٹائم دے آر ایکسپیکٹنگ کہ بیکاز اٹ ہیز آلریڈی گون آن فار سو لانگ اینڈ ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ اٹ ول کنٹینیو، تو اس میں جو ہے وہ آئی گیس اب آپشنز یہی رہ جاتے ہیں آپ کے پاس کہ مزید امپیکٹ کرنے کے لیے، جس پہ آپ بھی آگے بات کریں گے کہ سینکشنز کا کیا رول رہے گا، آئل سپلائز کا کیا رول رہے گا اس سب میں. سو دیٹ از دا گریٹر پکچر ہیئر. اچھا، یہ تو ہمیں واقعی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ اب یہ کانفلکٹ شروع ہو چکا ہے. اب کوئی بھی ریزنیبل بندہ یہ نہیں چاہتا ہوگا کہ یہ کانفلکٹ اور بڑھے، کیونکہ پھر یہ انیویٹیبلی یہ ایک جب ریجنل وار میں ٹرانسفارم ہوگا، اور پھر یہاں پہ نیوکلیئر کنٹریز بھی ہیں، یہاں پہ اسرائیل کے پاس خود اللیجڈلی 100 سے زیادہ نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں، تو یہ ایک بڑا ایک سینسٹیو ایشو ہے. another thing that has to be kept in mind is کہ ابھی آگے جس طرح سے ہم بات بھی کریں گے کہ مڈل ایسٹ میں اسرائیل کے بارڈرنگ جو کنٹریز ہیں they are also not economically stable. تو اس اکنامک انسٹیبلٹی کا ایک ہم نے دیکھا ہے، پاکستان از اسٹل سفرنگ فرام دا اکنامک انسٹیبلٹی دیٹ کیم آفٹر دا ووٹ آف نو کانفیڈینس. گورنمنٹ پہ سے کس حد تک آپ کا ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے، اس ٹرسٹ کی کیا مینیفیسٹیشنز ہوتی ہے، اتنے لیول پہ آپ کے اتنے لیول کی آپ کی ورک فورس چلی جاتی ہے، آپ کی ریسورسز اتنی لمٹ ہو جاتی ہیں. Obviously companies are no longer willing to invest in the country. So ابھی یہ بھی دیکھنا باقی ہے، ایجپٹ اور لیبنان جیسی جو کنٹریز ہیں they are already suffering from economic crises. تو ان کو جو ہے وہ کس طرح سے اب مزید اگر اسرائیل جو ہے وہ یہ لڑائی کنٹینیو کرتا ہے تو obviously the impact of these countries, their role in the conflict itself, اور پھر obviously on the greater region وہ سب بھی ڈیفائن کرے گا کہ کس طرح کس حد تک جو ہے وہ گلوبل اکانومی امپیکٹ ہوتی. بالکل. اس میں اب میرا خیال ہے بات کرنی چاہیے کہ سولوشن کیا ہے. کوئی بھی ریزنیبل بندہ نہیں چاہے گا کہ یہ وار زیادہ عرصے تک چلے، کنسیڈرنگ کہ اسرائیل کے پاس اللیجڈلی خود نیوکلیئر ویپنز ہیں، اور ریجن کے اندر اگر اس قسم کا کوئی ریجنل وار شروع ہو جاتی ہے، اسرائیل کارنر ہو جاتا ہے، تو یہ ایک ڈیوسٹیٹنگ افیکٹ ہو سکتا ہے. لیکن اب اسرائیل کو، جس طرح آپ نے بھی مینشن کیا کہ اسرائیل کے اندر جو لوگ ہیں وہ ابھی اس وقت ریزنیبل ایک اپروچ نہیں ہے، کیونکہ آبویسلی ان کے اوپر ایک حملہ ہوا تھا اور وہ چاہتے ہیں کہ بدلہ لیا جائے. تو اب اسرائیل کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ کس طرح لایا جائے. اس میں عائشہ کی، میں جس طرح عائشہ نے پہلے مینشن کیا فرینچائزز کا، اس میں نے ایک ٹرینڈ نوٹس کی ہے، اور یہ آئی تھنک تھوڑا سا انفارچونیٹ بھی ہے کہ ہماری ایون پاکستان میں یا پوری دنیا میں جو ہماری ڈے ٹو ڈے لائف ہے وہ کس حد تک جو ویسٹرن پاورز ہیں اور ان کے پروڈکٹس کے اوپر ایک طرح سے انحصار کرتی ہے، اور ہمارے پاس کچھ ایسے ٹولز نہیں ہیں جس سے ہم، اگر ہم ٹریڈیشنل وارفیئر کی طرف نہیں جاتے تو ہم آرم ٹوسٹنگ کے لیے کیا کیا چیزیں استعمال کر سکتے ہیں. نہ ہماری کرنسیز اسٹرانگ ہیں. تو سب سے بڑا مسئلہ تو یہ آئے گا کہ اسرائیل کو، ہمارے پاس کوئی لیوریج نہیں ہے کہ ہم اسرائیل کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پر لے کر آ سکیں. ہاں، کچھ ہم نے دیکھا ہے. ایک تو یہ آؤٹ آف کوشچن ہے کہ اسرائیل کی جو سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے وہ یو ایس ہے. آبویسلی شروع سے اسے ایڈ بھی دیتا آیا ہے، ملٹری ایڈ ملتی آئی ہے، اور ایک ڈپلومیٹک سپورٹ جو ہے اس کی وہ ایک الگ لیول پہ ہے، انپریسیڈنٹڈ لیول پہ ہے.
لیکن ساتھ ہی ساتھ جو اب ایک چیز جو میں نوٹس کر رہا ہوں وہ ڈپلومیٹک پریشر اس طرح سے کہ لیٹن امریکن جو کنٹریز ہیں اور دنیا میں ویسے بھی آئرلینڈ کی بھی میں ایک اسپیچ دیکھ رہا تھا ان کے پالیٹیشین کی، ان کی جو پارلیمنٹ ہوتی ہے اس کے اندر، کہ اسرائیلی امبیسڈر کو ملک سے باہر نکالا جائے. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے بولیویا نے ڈپلومیٹک ٹائز بند کر دیے. کولمبیا اور جو چلی تھا انہوں نے اپنے امبیسڈر بلوا لیے مڈل ایسٹ سے، اسرائیل سے. اور کولمبیا کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ میسیکر ہو رہا ہے بیسکلی پیلسٹینین لوگوں کا. تو تھوڑے بہت اب لوگ بولنا شروع ہو گئے. یہ چیز آئی تھنک ٹرانسلیٹ کر سکتی ہے تھوڑا بہت ڈپلومیٹک پریشر اسپیشلی ویسٹرن کنٹریز سے اگر ہے کہ اسرائیل تھوڑا بہت اور نیگوشیٹنگ ٹیبل پر آ جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے اور اس پہ ہمارا ارادہ ہے کہ کسی پراپر ایکسپرٹ سے بھی بات کریں، وہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے. اور انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں بات کی جا رہی ہے کہ وار کرائمز کے لیے پرسو کیا جائے گا نیتن یاہو کو یا پھر جو اسرائیلی گورنمنٹ ہے اسے ایز اے ہول. آئی سی سی کا رول اوور آل، اب میں کیونکہ میرا بھی ایسا کوئی لیگل بیک گراؤنڈ نہیں ہے کہ میں زیادہ کچھ وہ کر سکوں اس کے اوپر، لیکن ہاں ایک ان کی ہسٹری دیکھی گئی ہے آئی سی سی کی کہ یہ کہا بھی جاتا تھا کہ یہ افریقن نیشنز کو زیادہ ٹارگٹ کرتے ہیں، کہ یہ خود ایک ریسسٹ اینٹی ہے. اب اس میں کتنا سچ ہے میں آئی کانٹ ٹیسٹیفائی ٹو دیٹ، لیکن اوور آل ان کی ہسٹری میں دیکھا گیا کہ یہ بڑے جو طاقتور نیشنز ہیں یا ان کے جو لیڈرز ہیں ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا جاتا. یوزلی افریقن وار لارڈز اور چھوٹے موٹے لوگوں کے اوپر یہ ہاتھ ڈالتی ہے. تو اس پہ میری کچھ ریزرویشنز ہیں کہ کچھ آئی بلیو پیوٹن کے اگینسٹ بھی کیسز ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، اور وہ یعنی obviously they haven't been able to بالکل انہیں اریسٹ کرنا تھا، لیکن بالکل آئی سی سی کی ہم جو ہسٹری میں ہم نے آئی تھنک لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی بات کی تھی کہ جو 3 کیسز میں انہوں نے کہا بھی ہے کہ جینوسائڈ ہوا ہے اور جن میں انہوں نے پورا کلیم بھی کیا، اس کے اندر ہم نے ریزلٹس، ایک تو بہت سال لگ جاتے ہیں ان سب کو کنوکٹ ہونے میں اور پورا کیسز کنکلیوڈ ہونے میں، اینڈ دین اس کے بعد امپلیمنٹیشن ہمیں کہیں نظر نہیں آتی. سو وہ بھی ایک چیز ہے کہ اگر ایون اف اٹ میڈ ٹو آئی سی سی اور پھر وہ کنوکشن کی طرف چاہتے بھی ہیں تو پھر اس کے ریزلٹس کیا ہوں گے وہ ہم نے آج تک شاید ہسٹری میں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا. ویتنام میں ہم نے کہا کہ یس اٹ واز اے جینوسائڈ، بوسنیا میں مسلمانوں کے خلاف ہوا جینوسائڈ، بٹ واٹ پریکٹیکلی ہیپن صرف وہ ایک ورڈکٹ آ گیا، وہ بھی کئی سالوں بعد آیا، تو اس کا پھر شاید کوئی افیکٹ نہیں رہا. بالکل. اور ساتھ ہی ساتھ اب اسرائیل کے اگر ہم کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو اب کافی زیادہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا جس طرح انہوں نے پانی اور بجلی بند کی ہے غزہ میں، مسلم نیشنز کو چاہیے ان کا آئل بند کر دیں، بیسکلی انہیں اس طرح اسٹرینگلیٹ کیا جائے. لیکن یہ میں ڈیٹا پڑھ رہا تھا کہ اسرائیل نے 2,20,000 بیرلز کروڈ آئل ہر دن امپورٹ کیے ہیں مئی سے لے کر اب تک. اور اس میں موسٹلی جو انہیں سپلائی کیا گیا ہے وہ مسلم نیشنز ہی ہیں. ایک تو قازقستان ہے اور اذربائیجان، یہ 2 نیشنز ہیں جو اسے موسٹلی سپورٹ کرتی ہے. اور اذربائیجان کا سمجھ بھی آتا ہے کیونکہ اذربائیجان کی الائنس ہے اسرائیل کے ساتھ، اسپیشلی ارمینیا کے ساتھ وار کے اندر اگر دیکھا جائے تو وہ نظر آتا ہے کہ مسلم نیشنز ہی ہیں جو انہیں سپلائی کر رہی ہیں. تو وہ بیسکلی جیو اسٹریٹجک اس میں ایک اور بھی پوائنٹ ہے کہ آپ قازقستان کو اگر کہہ رہے ہیں کہ اٹس اے مسلم میجورٹی نیشن اور وہ آئل بند کر دے، تو آپ کو قازقستان کی بھی تھوڑی سی جغرافی پلس ان کی ہسٹری دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کا ایک بہت الائنس جارجیا کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ بہت انڈر انفلوئنس ہیں ان کے، بیکاز ان کا جو پورا جس طریقے سے جغرافی ہے کہنا چاہیے اور ان کا جو ہسٹری رہی ہے، سو اگین اس کے اندر پھر ان کا جو انفلوئنس ہے دے کی ناٹ گو اگینسٹ جارجیا. اور پھر آپ کو جارجیا کا یو ایس کے ساتھ انفلوئنس اور اوور آل دکھتا ہے، تو اٹس ناٹ ویری ایزی کہ بس وہ ایک دن قازقستان ڈیسائڈ کرے. کہیں نہ کہیں اس میں ہاں جو آپ کی بگر پلیئرز ہیں مسلم پلیئرز جن میں شاید سعودی عربیہ آتا ہے، ان کا رول ابھی تک ہمیں اس طریقے سے نظر نہیں آیا جس طرح سے شاید آنا چاہیے. اس میں بھی میں کچھ ڈیٹا دیکھ رہا تھا، اور یہ میں پہلی ڈسکلیمر دے دوں، یہ 2021 کا ڈیٹا مجھے ملا ہے، اور میں دیکھنا بیسکلی یہی چاہ رہا تھا کہ اسرائیل جتنے اپنے پروڈکٹس کو ایکسپورٹ کرتا ہے انہیں امپورٹ کون سی کنٹریز کرتی ہیں. تو 2021 میں جو میجر اسپیسیفکلی مڈل ایسٹ میں، تو ٹرکی جیسے پوری دنیا میں ایک کہا بھی جاتا ہے کہ یہ ایک سورٹ آف لیڈر ہے مسلم امہ کا، سب سے زیادہ ٹرکی نے امپورٹ کی تھی مسلم ورلڈ میں اسرائیل سے، 3.17% اسرائیل سے کی تھی. ہاں اس سے زیادہ فلسطین نے کی تھی، لیکن فلسطین کی تو خیر سمجھ آتی ہے، ان کی مجبوری ہے اسرائیل سے امپورٹس کرنا. لیکن اس کے علاوہ صرف ٹرکی تھا، اور کوئی مڈل ایسٹ کی کوئی نیشن نہیں ہے جس کا اس گراف کے اندر مینشن ہو کہیں بھی. یو ایس ہے، چائنا ہے، انڈیا ہے،
ہانگ کانگ ہے, ساؤتھ کوریا ہے, لیکن مڈل ایسٹرن کنٹریز نہیں ہے. تو آپ کو اسی سے ہی ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ لیوریج نہیں ہے. اگر آپ اس کے امپورٹس نہیں لے رہے, آپ اسے ایکسپورٹس دے نہیں رہے, تو پھر آپ کے پاس کوئی لیوریج رہتا نہیں ہے. لیکن اس میں ایک اور چیز جو ہمیں مینشن کر لینی چاہیے, وہ آئی تھنک تھوڑا سا ہم پریسیڈنٹس دیکھ لیتے ہیں. جس طرح اسرائیل کا فلسطین کے اوپر حملہ ہے, اسی طرح رشیا کا یوکرین کے اوپر تھا. تو ہمیں ایک بڑی طاقت کا چھوٹی طاقت کے اوپر اور انویژن, تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے رشیا کو کنٹرول کرنے کی کس طرح کوشش کی. ایک تو ملٹری ایڈ کافی دی گئی تھی, ڈالرز کافی دیے گئے تھے, جو ٹیکنیکلی سمجھ آتا ہے. ہم نے ابھی ایک ایکسپلینر بھی کیا, ہم کیوں نہیں کر سکتے. حماس کے ایسی ٹیکنیکلٹی میں پھنسا دیا حماس نے سب کو, کیونکہ اس کی ایک ایز اے ٹیرر آؤٹ فٹ جو ان کی ڈیزگنیشن ہے, تو وہ تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے پورے دنیا کے لیے. ساتھ ہی ساتھ جو سب سے بڑا سٹیپ اٹھایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ پیوٹن اور جو رشیا کے اندر اولیگارکس کا ایک کلچر ہوتا ہے, یا کہا جاتا ہے اولیگارکس, جو کہ وہاں کے اسٹیٹ کے اپروول سے یا ان کے آئی تھنک سپورٹ سے جو بہت زیادہ امیر ہوئے ہوتے ہیں, ان لوگوں کے اوپر سینکشنز لگائی تھی. انڈیویجولس کو ٹارگٹ کیا گیا تھا, ان کے جو ایسٹس ہیں انہیں سیز کیا گیا تھا. مسئلہ پھر یہی آ جاتا ہے اگر میں اسرائیل سے ملاؤں کہ مسلم نیشنز کے اندر اسرائیلیز کا ایز سچ کوئی ایسٹس ہیں, نہ آپ کوئی سینکشنز ایز سچ لگا سکتے ہیں. آپ کی کرنسیز بھی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے, نہ وہ آپ کی کرنسیز میں ڈیل کرتے ہوں گے. آلسو دا لیک آف ریکگنیشن, لائک وہی بات کہ ہم نے جو ہے وہ اسرائیل کو آئسولیٹ ڈپلومیٹکلی تو کر دیا تھا, بیکاز دیٹ واز لائک فنڈامنٹل پرنسپل دیٹ واز بائنڈنگ us all together. لیکن وہی بات کہ بیکاز ہمارے ان سے اس طرح سے کبھی ٹائز ہی نہیں تھے, تو اس طرح کی ڈپینڈنس بھی نہیں بن. بالکل. اس میں انٹرسٹنگ پوائنٹ یہی نکلتا ہے کہ رشیا نے پچھلے کچھ سالوں میں دیکھا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو انسولیٹ کیا ہے ویسٹرن پاورز سے, کہ وہ ان کے اوپر ریلائی نہ کریں ان کیس آف اے وار. لیکن اسرائیل کے ساتھ یہی ایک چیز ہوئی ہے کہ وہ شروع سے چونکہ ایک طرح سے بوائک آؤٹ تھے مڈل ایسٹ سے, تو انہیں انسولیٹ نہیں کرنا پڑا. انہوں نے اپنا سسٹم اس طرح بنایا کہ ان کا انحصار مڈل ایسٹ کے اوپر نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے اب وہ پارٹس, چپس وغیرہ جو تھی, الیکٹرانکس کے پارٹس تھے, وہ نہیں جانے دیے رشیا کے اندر. وہ بھی ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہم بناتے نہیں ہیں اس لیول پہ, تو اسپیسیفکلی نہیں بناتے کہ اسرائیل کے لیے کوئی مسئلہ ہو. اور پھر جب ہم اس سے بھی تھوڑا سا آگے جاتے ہیں, پھر ہم نے رشیا کا دیکھا کہ کس طرح ان کے ٹی وی چینلز کو, ان کے نیوز میڈیا کو نہیں چلنے دیا گیا. لیکن ایک میں جو زیادہ جس چیز کے اوپر غور کرنا چاہ رہا تھا, کیونکہ جب ہم سینکشنز دیکھتے ہیں, جب ہم آئسولیٹ کرنا دیکھتے ہیں, تو ہمارا خیال ہوتا ہے کہ یہ ملٹری سائڈ پر ہوگا یا اکنامک سائڈ پر ہوگا. لیکن ہم نے دیکھا کہ رشیا کو کس طرح لمٹ کیا گیا اسپورٹس کی دنیا میں بھی. فیفا میں ان کی جو ٹیم تھی انہیں بین کر دیا گیا فیفا کے 2022 کے ورلڈ کپ سے. پھر فارمولا 1 F1 کی جو ریسنگ ہوتی ہے وہ رشیا کے اندر ہونی تھی, اس ریس کو کینسل کر دیا گیا. یورو ویژن یورپ کا سب سے بڑا ایک سنگنگ کمپٹیشن ٹائپ ہوتا ہے جہاں سے پوری دنیا کے سنگرز آتے ہیں, رشیا کو نہیں آنے دیا. تو دیکھا گیا کہ کس طرح ٹارگیٹڈ پوائنٹس کے اوپر اسے ہٹ کیا گیا, نہ صرف اکنامکلی بلکہ سوشلی بھی اور کلچرلی بھی انہیں بائیک آؤٹ کیا گیا. یہ وہ ساری چیزیں جو اسرائیل کے ساتھ کی جا سکتی ہیں, لیکن وہ مڈل ایسٹ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ہمارے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. تو وہ بیسکلی ویسٹ سے ہی آنا پڑے گا. ایز سچ اسرائیل کو اگر آپ فورس کرنا چاہتے ہیں نیگوشیٹنگ ٹیبل پر, تو آپ کے پاس اتنا کچھ ہے نہیں جو آپ لیوریج کر سکیں. بٹ ان دس اگین وہی بات کہ بیکاز دیر سو مینی پروڈکٹس اینڈ بیکاز یعنی دیر از some form of market that they have in the Muslim countries, تو اس میں جو ہے وہ boycotting and divesting and اس طرح سے آپ ڈائریکٹ سینکشنز تو آئی ڈونٹ تھنک کر سکتے, بیکاز ناؤ اے لاٹ آف دیز انڈسٹریز ہیو بیکم ہوم گرون, اور ہماری اپنی اکانومیز, اب فار انسٹنس نیسلے ہو گیا یا کوکا کولا ہو گیا یا پیپسی کو ہو گیا, دے آر پریٹی میجر انویسٹرز ان دا پاکستانی اکانومی. تو آپ اگر ان کی بھی وہ کرتے ہیں, پروڈکٹس بھی بوائکاٹ کرتے ہیں یا اس طرح سے فل آن بین کرنا, تو اوبویسلی اگین وہی بات کہ آپ کے اپنے لوگ امپلائڈ ہیں ان چیزوں میں, آپ کی اپنے لوگوں کا نقصان زیادہ ہے. تو اس میں ایک بہت ہی ڈیفیکلٹ سچویشن کا. پلس آئی تھنک میں کوئی سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہ رہا, نہ میں کسی کی کیپیبلٹی کو کوشچن کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن ہاں یہ ایک کوشچن بھی بنتا ہے کہ آپ پیپسی کو بین کر دیں یا نیسلے کو بین کر دیں, تو آپ کے پاس اتنی ٹیلنٹ ہے یا آپ کے پاس ایسے انٹرپرینورز ہیں جو ایک ہوم گرون ایک وہ بنا سکیں, برانڈ بنا سکیں, اس لیول کا بنا سکیں, اس لیول کی جو فیسلٹیز ہیں وہ پرووائڈ کر سکیں. تو یہ ایک بڑا کوشچن ہے.
یوزلی اس طرح کی جو جب کانفلکٹس ہوتے ہیں، چاہے ہم ابھی ہمارے ساتھ جو ہم افغان انلیگل امیگرینٹس کے ساتھ کریں جن میں میجورٹی آپ کے پاس افغانیز ہیں، سو اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ یو ورسز آئی والی چیز ہو جاتی ہے کہ میرے لوگ اور آپ کے لوگ، اور جہاں میرا نقصان ہو رہا ہے وہاں میں آپ کے لوگوں کو کریں گے. تو یہاں بھی جب ہم بائیک آؤٹ کی بھی بات کرتے ہیں تو ہم یہی سوچ رہے ہوتے ہیں، جس طرح عائشہ نے کہا کہ یہاں پہ اتنا اکانومی میں ان کا ہاتھ ہے کہ شاید ہمارے لیے پاسبل ہی نہیں ہوگا، پھر یہاں پہ نقصان ہوگا. تو کہیں نہ کہیں وین اٹ کمز ٹو ورلڈ افیئرس تو وہ جو ہماری مورل اپ رائٹنیس اینڈ ہیومینٹی ہے وہ پھر کتابوں میں ہی رہ جاتی ہے، اور وہ شاید پریکٹیکلی پاسبل بھی نہیں ہے when it comes to the real affairs. اور اس میں تھوڑا سا یہ بھی مینشن کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم چلیں آپ نیسلے کو نہیں پیتے، نیسلے کے جوس نہیں پیتے، پانی نہیں پیتے، پیپسی نہیں پیتے، میک ڈونلڈ جا کے برگر نہیں کھاتے، لیکن آپ کے جو میجر آپ سوشل میڈیا ہی دیکھ لیں، جس طرح فیس بک کی بھی بات کی، کیا آپ فیس بک انسٹاگرام کو چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا آپ ٹویٹر کو چھوڑ سکتے ہیں؟ خیر ٹویٹر ایک آپ اسرائیل کی کوئی نہیں کہہ سکتے کہ ہے، یا جوش لوگ نہیں کنٹرول کرتے اسے، لیکن آپ فیس بک کا تو کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ تو مارک زکربرگ. اس میں ایک اور بھی نیریٹو ہے کہ پھر آپ جب ان سب چیزوں کو یوز کرنا بند کر دیں گے اور یہاں پہ آپ اپنا کانٹینٹ یا آواز اٹھانا بند کر دیں گے تو آپ کی آواز تو بالکل ہی ختم ہو جائے گی. بیکاز یا تو پھر آپ چائنا کی طرح جائیں کہ یو ہیو یور اون سوشل میڈیا، یو ہیو یور اون فرینچائزز، یو ہیو یور اون لائک اکانومی کا ایک پورا سپورٹ، کہ آپ اگر وہ پھر کہتے بھی ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہمیں نہیں فرق پڑتا فیس بک آئے نہ آئے، ہمارے پاس اپنا سب کچھ موجود ہے، ہمارے پاس وی چیٹ ہے، وی ڈونٹ نیڈ واٹس ایپ. سو پھر یا تو آپ اس طریقے سے، لیکن یہ بھی انہوں نے ایک دن کے اندر ان کے پاس نہیں آ گیا. دے ہیو ڈیولپڈ دیم سیلوز کہ ہاں وہ پھر اس طرح کا اتنا بڑا اسٹانس لے سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اکانومی کو لوکلی سپورٹ کرنا شروع کیا ہے. اس میں آئی تھنک گڈ ایگزامپل وڈ بی آف ایران. ایران ہیز بین انڈر US sanctions فار ڈیکیڈس ناؤ، اور وہاں پہ ٹھیک ہے پولیٹیکل انریسٹ ہے، وہاں پہ بیک بریکنگ انفلیشن ہے، بٹ وہاں کی جو اکانومی ہے وہ بہت یعنی ایک تو ان کے جو بھی پروڈکٹس ہوتے ہیں وہ بہت گڈ کوالٹی کے ہوتے ہیں، اینڈ دے ڈونٹ ڈپینڈ آن اینی ون ایلس ٹو پرووائڈ فار دیم. تو وہ یعنی ایک طرح سے ایک ایک انڈیپینڈنٹ اس پہ چلتے اپنے آپ کو ریڈی کرنا پڑتا ہے آپ کو بیسکلی. ہاں، سو دس از سم تھنگ دیٹ نیڈس پریپریشن. تو ایسا آئی گیس دیٹ کوڈ بی ون وے فار پاکستان ٹو گو. یہ ہم نے آئی گیس پہلے بھی بات کی تھی جب ہم نے رشیا یوکرین وار کے ٹائم پہ جب بات چل رہی تھی کہ پاکستان کون سی سائڈ پہ ہے، اور کیونکہ تب یہ بات ہو رہی تھی کہ رشین ایلائز کو بھی سینکشن کیا جائے گا. تو خیر لیٹس سی. اسی کے ساتھ میرا خیال ہے ہمیں اپنے دوسرے ٹاپک کے اوپر آنا چاہیے. ارشد شریف کا جو ایک قتل کیس تھا، جو ایک بڑا ہائی پروفائل پاکستان کے اندر آپ مرڈر کیس کہہ سکتے ہیں، اسیسینیشن کہہ سکتے ہیں. کینیا کے اندر سے یہ کچھ رپورٹس آ رہی ہیں کہ جو ایک اسپیشل اسکواڈ تھا اس کا ٹرائل کیا جا رہا ہے، اور چارج یہی ہے کہ انہوں نے ایک رانگ فل کلنگ کی ہے، رانگ فل ڈیتھ کے اوپر. اور یہ جو کیس ہے یہ کھلا تھا جو ان کی ارشد شریف صاحب کی جو وائف تھیں جویریہ صدیقی، انہوں نے کچھ وہاں کے جرنلسٹ کے یونینز کے ساتھ اور کچھ اور صحافی برادری کے ساتھ مل کے اس کیس کو پرسو کیا تھا، پٹیشن ڈالی تھی. اس کے بعد اب اس کیس کو اٹھایا جا رہا ہے، اور ابھی تو خیر ٹرائل ابھی شروع ہوا ہے. آئی تھنک کل یا پرسوں کی رپورٹ ہے جب یہ میں نے ایگزیکٹلی پڑھی تھی، اور اس کے اندر بھی بڑا ایک سمپل سا ہی لکھا ہوا ہے کہ ٹرائل ہو رہا ہے. لیکن اس میں آئی تھنک مینشن کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں بھی ایک سملر ٹرائل چل رہا تھا، اور پھر پاکستان میں ہم نے یہی دیکھا کہ جن لوگوں کو اکیوز کیا گیا تھا، جن کا نام لکھا گیا تھا کہ ان لوگوں کا رول ہو سکتا ہے، انہیں تو نہیں بلایا گیا. ہاں اریسٹ وارنٹ الٹا ارشد شریف صاحب کی جو بیگم ہے ان کے اریسٹ وارنٹ جاری کر دیے گئے تھے، اور ان کے جو شو کے پروڈیوسر تھے ارشد شریف کے ARY نیوز کے، ان کا بھی اریسٹ وارنٹ ہو چکا تھا. تو خیر وہ تھوڑا انفارچونیٹ تھا. اس میں جو وارنٹس جاری کیے گئے تھے وہ دو وجوہات سے تھے. ایک تو کورٹ سمنس کے بعد کورٹ نہ پیش ہونا، اور جو وٹنسز تھے وہ اپنی ٹیسٹیمنی دینے کے لیے نہیں آ رہے تھے، تو یہ وجوہات پیش کر کے وارنٹس نکال دیے گئے. لیکن میں تھوڑا بہت اب یہ بات کرنا چاہ رہا تھا عائشہ کہ یہ کیس چل رہا ہے، اور ہم نے یہ دیکھا بھی کہ جب یہ کیس شروع ہوا تھا تو پہلے یہ آیا کہ کوئی چائلڈ کڈنیپنگ کا کیس تھا یا ایک کار ہائی جیکنگ کا کیس تھا، پھر آیا کہ ایک مسٹیکن آئیڈینٹی کا کیس تھا، اور پھر آیا کہ ایکچولی ہو سکتا ہے یہ ٹارگٹ کلنگ ہو. لیکن پاکستان میں آپ کچھ لاز اگر بتا سکیں کہ اگر ان لوگوں کا ٹرائل ہوتا ہے
کیا پاکستان کی کوئی ایسی کینیا کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ ایکسٹراڈائٹ کر سکیں ان لوگوں کو، پاکستان لے کر آ سکیں، پاکستانی لاس کے اندر انہیں ٹرائل کے اوپر ڈالا جا سکے؟ So the concept that allows people to be tried in different countries is called extradition. ٹھیک ہے، اب کوئی بھی کنٹری جس کا فار انسٹنس کوئی offender جو ہے وہ پاکستان میں رہتا ہے، تو وہ کنٹری آ کے پاکستان سے کہہ سکتی ہے کہ آپ کے پریمیسز پہ جو ہے وہ ایک this person who offended who committed a crime in our territory, he or she is present in your territory and we would like you to hand him over. تو اس کیس میں جو ہے وہ یعنی ایک ایکسٹریڈیشن کا پروسیس اسٹارٹ ہوگا جس میں جو ہے وہ کنٹری ریکویسٹ کرے گی پاکستان کو، اور پاکستان جو ہے وہ پھر اپنے اینڈ پہ اس کنٹری سے کہے گا کہ ٹھیک ہے آپ کے پاس جو بھی ایویڈنس ہے وہ آپ پیش کریں، ہمارے ساتھ شیئر کریں، اور ہم جو ہے وہ اس بیسس پہ پھر دیکھیں گے کہ آپ کو جو ہے وہ یہ پاکستانی سٹیزن ہے یا جو بھی ہے وہ ہم آپ کو شوڈ بی ہینڈ ہم اوور ٹو یو اور ناٹ. ٹھیک ہے، سو آل آف دس کمز انڈر دا ایکسٹریڈیشن ایکٹ آف 1972. پاکستان کو اگر کسی ایسے بندے کو ٹرائی کرنا ہے جو کہ پاکستان میں نہیں ہے موجود اور جو کرائم کمٹ ہوا ہے وہ بھی نیسسریلی پاکستان میں نہیں ہوا، تو اس کو بھی اگین اسی طرح ایک ایکسٹریڈیشن کی ریکویسٹ پلیس کرنی ہوگی، جو کہ جو ہے وہ پھر دوسری پارٹی کے ساتھ اگر تو ٹریٹی ہے تو وہ پھر ٹریٹی کے بیسس پہ جو ہے وہ ٹرمز ڈیسائیڈ ہوں گے کہ کس طرح سے انویسٹیگیشن موو فارورڈ کرے گی. ان دا کیس آف کینیا آئی ہیو یٹ ٹو فائنڈ این ایکسٹریڈیشن ٹریٹی بٹوین پاکستان اینڈ کینیا، لیکن بوتھ آف دیم کینیا اینڈ پاکستان آر سگنیٹریز ٹو دا انٹرپول آرگنائزیشن یا جو بھی اس کی ٹریٹی ہوتی ہے اس پہ وہ ہیں. تو آئی تھنک کہ انٹرپول کین پلے این امپورٹنٹ رول ان دس، کہ ایک طرح سے اف پاکستان از دیٹ ولنگ ٹو گیٹ جو بھی لوگ ہیں اس پورے پروسیس کے پیچھے ان کو، اف پاکستان از ولنگ ٹو انکور دا ایکچوئل فیسز اینڈ گیٹ جسٹس فار ارشد شریف. سو دیر از دس انٹائر تھوڑا سا اوبویسلی پیپر ورک وغیرہ زیادہ ہے پاکستان کے بہاف پہ، بیکاز ایکسٹریڈیشن ریکویسٹ پلیس کرنی ہوگی، اگر انٹرپول کو انوالو کرنا ہے تو وہ دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے کرنا ہے. تو دیز آر دا آپشنس دیٹ وی ہیو. جہاں تک کہ پاکستانیوں کی بات ہے، آئی تھنک کہ پاسٹ میں جو ہے وہ پاکستان نے جو ہے وہ یو کے ساتھ بھی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی سائن کی تھی، جب کہ ایک کیس آیا تھا جہاں پہ ایک ابو نے جو ہے وہ یو کے میں اپنی بیٹی کی کا قتل کر دیا تھا. ہاں، تو اس کیس میں جو ہے وہ پھر ان کو ایکسٹریڈائٹ کرنے کی ریکویسٹ کی گئی تھی. تو ایسے کیسز جو ہے وہ پاکستان ڈز آن اینڈ آف ڈز ایکسٹریڈائٹ. ہاں، باقی جو ہے وہ کچھ لوگ بالکل ہی وہ بیٹھے رہتے ہیں یو کے وغیرہ جیسی جگہوں پہ بغیر کسی کیس کے ان کے خلاف. تو وہ پھر آئی گیس پرائیورٹیز، خیر پاکستان میں دیٹ از دا پرابلم کہ دا رول آف لا ازنٹ the rule of law, it's just a bunch of priorities that come together for the state, اور پھر وہ اس ٹائم پہ وہ ہو جاتی ہیں. بٹ ارشد شریف کا کیس اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے بیکاز اٹ obviously puts a very big question mark on the agencies and authorities in Pakistan, کیونکہ ارشد شریف کی والدہ نے جو ہے وہ کلیم کیا ہوا ہے کہ میرے بیٹے کو جو ہے وہ پرٹیکولر سیٹ آف ایجنسیز نے، she named a couple of people، کہ انہوں نے جو ہے وہ ٹارگیٹڈ اسیسینیشن کروائی ہے. اسی طرح ان کی بیگم کا بھی یہی موقف رہا ہے. تو خیر وہ یہی ہے کہ وہ کس کس کورٹ میں کتنا پروف کریں گے اور کیا کیا پتہ چلے گا. بٹ ٹپکلی جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان گیٹنگ جسٹس انٹرنیشنل، اس پہ عافیہ صدیقی کا کیس از اسٹل گوئنگ آن. آپ کلبھوشن یادو کا بھی دیکھ لیں، اس کا بھی ہمیں نہیں پتہ چلا کیا بنا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں. وہ جو لا فیئر والا سائڈ ہے پاکستان کا، وی ڈونٹ ریئلی فیئر ویل ان دیٹ. ہم آئی ڈونٹ نو ویئر وی گو رانگ، اگین سم ایکسپرٹ کین کامنٹ بیٹر آن دیٹ. لیکن اور اس میں ایک اور چیز جس نے زیادہ اس معاملے کو ٹیکنیکل کیا، یہ جو ارشد شریف کے قتل میں ملوث لوگ تھے یہ کوئی عام کینین کے شہری نہیں تھے، یہ ان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز سے تھے.
تو انہیں ایکسٹراڈائٹ کرنا تو ایک بہت بڑا ایڈڈ چیلنج ہے کہ آپ کسی دوسرے ملک کی پولیس فورس کو یا ملٹری فورس کو آپ اپنے ملک لا کے ٹرائل نہیں کر سکتے. وہ بھی ایک ایسا ہی کنٹری جہاں پہ مور اور لیس آپ ان فورسز کو کنٹرول ہی نہیں کر سکتے. بالکل بالکل جہاں پہ دے ہیو دیئر اون پاور. اچھا عائشہ، اور اسی کے ساتھ بتائیے گا، کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ ہم کوئی پیراللز ڈرا کریں. ہم نے دیکھا ارشد شریف کا کیس، ایک پاکستانی جرنلسٹ آؤٹ آف کنٹری انہیں قتل کیا گیا، لیکن اسی کے ساتھ ہم امریکن جرنلسٹ ڈینیل پرل کی جب سٹوری دیکھتے ہیں، وہ بھی آؤٹ آف کنٹری تھے، پاکستان میں تھے، انہیں بھی قتل کیا گیا. تو ہم کیا اس کے درمیان کنیکشنز نکال سکتے ہیں کہ کس طرح ڈیل کیا گیا دونوں ایشوز کے ساتھ؟ اگر آپ ڈینیل پرل والے کیس کو دیکھتے ہیں تو آبویسلی ان کی جو اسیسینیشن ہوئی، اس کی ویڈیو ریلیز کی گئی، جو گروپ تھا دیٹ واز کلیم بائی القاعدہ کہ یہ ان کی طرف سے الیجڈ ہوا ہے سارا کچھ، اور جس طریقے سے ان کو کڈنیپ کیا گیا اور سارا کچھ. اس کے بعد آئی تھنک جو کراچی پولیس تھی اس نے رینسم ای میل کے تھرو جو ہے ٹریک کیا تھا کچھ سسپیکٹس کو جو ان کی کڈنیپنگ میں انوالو تھے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو عمر سعید شیخ، جن کا مین نام آتا ہے کہ وہ planned all of this, he surrendered to جو اس ٹائم پہ ISI کے آفیشیل تھے بریگیڈیئر اعجاز شاہ، ان کو آ کے انہوں نے ایک سرنڈر کیا تھا. اینڈ دین مارچ میں ان کا کیس چلا پاکستانی کورٹ میں، ان کو مرڈر کے لیے چارج کیا گیا تھا. اینڈ دین جولائی میں آئی تھنک ان کو سینٹینس کر دیا گیا تھا فار ڈیتھ، عمر سعید شیخ کو بھی along with the 3 other suspects. ان سب کو کنوکٹ کیا گیا. پھر اپریل 2020 میں ان کی کنوکشن کو جو ہے وہ اوور ٹرن کیا گیا تھا اور ان کی جو ڈیتھ سینٹینس تھا وہ ختم کیا گیا. تو اس ٹائم پہ بھی ہم نے امریکن ایک آؤٹ کرائی دیکھا تھا کہ یہ جو آپ ہمارے حوالے کر دیں، اور کیونکہ یہ ہمارے سٹیزن کا ایک کہنا چاہیے، ہمارے سٹیزن کا کیونکہ مرڈر ہوا ہے، اس طریقے سے ہوا ہے، تو جو بھی لوگ اس کے انوالوڈ ہیں ان کو آپ امریکہ کے حوالے کریں. بٹ وہ ہم نے دیکھا کہ ایسا نہیں ہوا، اور وہ عمر سعید شیخ از اسٹل، آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رانگ، ہی از اسٹل ان کراچی یا سندھ میں، وہ کہیں جیل میں ہیں. بعد میں ہم نے ان کا نام جو ہے وہ ممبئی اٹیکس کے اندر بھی ان کا نام کہیں نہ کہیں، اور ان کی انوالومنٹ تو نہیں کہیں گے بٹ کہیں نہ کہیں وہ ایک پورا سم والا تھا کہ کہیں سے ان کے پاس سے سمز برآمد ہوئی تھیں اور کس طریقے سے. تو ان کو نہیں کیا گیا اور ان کو پاکستانی کورٹ میں ہی کنوکٹ کیا گیا. بعد میں ان کی اوور ٹرن بھی پاکستانی کورٹ میں ہی ہوئی. لیکن یہ سارا کچھ ہم نے دیکھا بیکاز کہ وہ جو ان کے سسپیکٹس تھے، جو کنوکٹس تھے، وہ سارے کے سارے پاکستانی تھے. تو یہ دیکھا. لیکن اگر ہم اور کیسز دیکھتے ہیں تو یہ بڑا ایک ٹرکی سچویشن ہو جاتی ہے کہ کیا ایسا ہونا چاہیے یا نہیں. اب اگر ہم نے فار ایگزامپل ریمن ڈیوس والا کیس دیکھا، ہی واز آلسو انوالوڈ اینڈ ہی واز آلسو چارجڈ. اوبیسلی ان کو کنوکٹ نہیں کیا گیا. ہم نے ایک پوری دیکھی کہ 2011 میں کس طریقے سے ان کو جو ہے وہ واپس امریکہ بھیجا گیا تھا، اور وہ بھی ایک ہٹ اینڈ رن کیس ہمارے یہاں پہلے رجسٹر ہوا تھا. بعد میں کہا کہ نہیں، ہی واز ٹارگیٹنگ، ہی واز ناٹ ٹارگیٹنگ. وہ اسٹل بڑی چیزیں انکلیئر رہتی ہیں. اگر ہم ان کی کتاب بھی پڑھتے ہیں تو انہوں نے پورا اپنی کتاب میں مینشن کیا ہے کہ اس ٹائم پہ جو آپ کے اسپائی چیف تھے جنرل پاشا، وہ کس طریقے سے کورٹ آئے تھے، اور ان کو جب تک وہ امریکہ، ان کو جہاز میں بٹھا کے امریکہ نہیں واپس بھیجا گیا تب تک ان کی بھی ہم نے ایک پوری وہ دیکھی. سو اگین وہ یہی تھا کہ امیرکنس، کیونکہ وہ ان کا امیرکن سٹیزن تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کو ٹرائی کریں گے ان دا امیرکن کورٹس. اور جبکہ جو آپ کے جو لوگ اس میں جن کی ڈیتھ ہوئی تھی دے ور پاکستانیز. اس کے علاوہ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جاتے ہیں ٹو 9/11 کہ اس کے بعد جب امریکہ نے افغانستان انویڈ کیا فارملی، تو اٹ واز انویڈیڈ ان December 2001. لیکن جو بھی ان کی انوالومنٹ اسٹارٹ ہو گئی تھی سپٹمبر سے دسمبر کا جو ان کا پیریڈ تھا، جس میں وہ لوگ امریکہ، وہ جو ناردرن الائنس ہے اس کے ساتھ مل کے، اور جو فورسز ہیں ان کے ساتھ مل کے طالبان کے خلاف اس ٹائم پہ انہوں نے ایک آپریشن اسٹارٹ کیا. سو جان واکر کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ اس بندے کے اوپر چارجز تھے کہ ہی واز فیسیلیٹیٹنگ القاعدہ، اور وہ القاعدہ کے کیمپس سے ہی پکڑا بھی گیا تھا. سو اس کو جو بعد میں امریکن طالبان کا بھی نام دیا گیا، لیکن اس کو جس طرح سے باقی جتنے بھی آپ کے لوگ امریکن فورسز نے پکڑے تھے، اور ہم نے دیکھا بھی کہ کس طریقے سے ان کو ٹریٹ کیا گیا ان بگرام اینڈ گوانٹنامو بے. اور اس میں سے بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے جو سسپیکٹس تھے، جو بعد میں کئی سالوں بعد ان کو چھوڑا گیا وداؤٹ اینی کنوکشن، وداؤٹ اینی پروف آف کہ ان کا انوالومنٹ تھی بھی اس کے اندر یا نہیں. لیکن جان واکر کے اوپر ایک بڑی
اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ نہیں ہی از این امیریکن سٹیزن، تو یہ ہماری ہی کورٹ میں ٹرائی اس کو کیا جائے گا اور اس کو ہم گوانٹانامو یا بگرام میں نہیں کریں گے. آلدو اس کی بھی ایک بہت کلیئر انوالومنٹ تھی ود القاعدہ اور جو سارا کچھ ہم نے ٹیرر اٹیک دیکھا، بٹ اس کو بعد میں جو ہے امریکہ میں ٹرائی کیا گیا، اس کو امریکہ لے کے جایا گیا اینڈ ہی واز، اس کی جو کنوکشن تھی اگر ہو جاتی تو اس کو 3 لائف سینٹینسز اور 90 ایئرز ان جیل مل سکتے تھے، بٹ دین ہی پلیڈڈ گلٹی. اور پھر اس کو یہ کہا گیا کہ آپ کے ساتھ جتنی بھی انویسٹیگیشن میں امریکن فورسز نے آپ سے جو کچھ بھی باتیں کی ہیں یا جو کچھ بھی آپ کے اوپر تشدد کیا گیا ہے اور جو کچھ بھی آپ نے افغانستان میں دیکھا تھا یا کیا تھا، اس کی آپ کبھی کسی سے بھی بات نہیں کریں گے. سو وہ جو اس کنڈیشن پہ اس کی جو سینٹینس ہے وہ کم کیا گیا تھا. تو اگین وہ یہی تھا کہ سٹیزن کیونکہ امریکہ کا تھا تو اس کو امریکنس نے کہا کہ ہم واپس لے کے جائیں گے. لیکن پھر اگر ہم اسی طرح کے کیسز میں دیکھتے ہیں تو عافیہ صدیقی کا جو کیس ہے وہ بڑا ٹرکی کیس ہے. ایک تو ان کی جو ایبڈکشن ہے یا اریسٹ ہے، اس کی سٹوریز بھی 2 طرح کے ہمارے پاس سامنے آتے ہیں کہ آئدر شی واز ایبڈکٹیڈ فرام کراچی، اس میں کچھ سالوں کا بھی فرق آتا ہے، یا پھر شی واز اریسٹڈ فرام افغانستان آن دا چارجز آف اٹیکنگ دی امریکن فورسز. سو ان کی کنوکشن ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ یو ایس کی کورٹ میں ہوئی 86 ایئرس کی جو ان کی لائف سینٹینس ان کو دیا گیا. لیکن اگین وہ پاکستانی تھیں، ایون اف شی واز اریسٹڈ فرام افغانستان، تو پھر یو ایس کی طرف سے جو ان کے اوپر چارجز لگے. سو یہ بڑا ٹرکی کیس ہمارے یہاں کیسز رہے ہیں کہ جن کے اوپر اٹیک ہوا ہے، جو کنوکٹڈ ہیں، ان کی سٹیزن شپ میٹر کرتی ہے، جس کنٹری میں وہ کرائم کمٹ ہوا ہے ادھر وہ میٹر کرتا ہے، یا جو لوگ انوالوڈ ہیں اسٹیک ہولڈرز ہیں ڈفرینٹ کنٹریز ادھر کے لیے ان کے لاز میٹر کرتے ہیں. سو یہ ڈفرینٹ کیسز میں ہم نے ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہوئی دیکھی ہیں. اینڈ ارشد شریف کے کیس میں بھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اب لاس کہاں سے لگیں گے، بیکاز ہی واز اے پاکستانی بٹ ہی واز اسیسینیٹڈ ان کینیا، اور کنہوں نے انہیں اسیسینیٹ کیا ان کی آئیڈینٹی کا بھی ریویل ہونا اور نیشنلٹی ہونا وہ بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر پلے کرے گا. اینڈ allegedly the people who were with him at that time جن کی جو کہ بالکل ہی سیدھ سے غائب ہے، جو 2 بھائی بزنس مین تھے، ان کی بھی وہ خیر وہ تو پاکستانی تھے، تو ان کو کس طرح سے ٹریک ڈاؤن کیا جاتا ہے، ان کے ٹرائل پہ کیا وہ آتے ہیں؟ آئی تھنک جو ہمارے پاکستان سے JIT گئی بھی تھی ان سے ملاقات وغیرہ ہوئی تھی. اسی کے ساتھ اپنی اگلی نیوز سٹوری کے اوپر چلتے ہیں. ایک انفارچونیٹ ایونٹ تھا، نیوز تھی جو بھی آپ کہہ لیں. مولانا طارق جمیل صاحب کے جو بیٹے ہیں ان کی وفات ہوئی پچھلے دنوں، اور اس کے بعد پاکستان کے اندر جو ایک ڈپریشن ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر یوزلی لوگ بات نہیں کرتے، اور اس کے اوپر کچھ ایکسٹریم پوزیشنز ہوتی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ایمان کی کمی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ذہنی بیماری ہے، اور پھر ایسی چیز کے اوپر بات ہونا جس کے اوپر یوزلی بات کرنے سے لوگ اوائڈ کرتے ہیں. تو آئی تھنک اٹس اے اسٹیپ فارورڈ. اسی کے ساتھ میں تھوڑا بہت عائشہ آپ کی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ ڈپریشن کو یوزلی جس طرح میں نے پہلے بھی مینشن کیا کس طرح پرسیو کیا جاتا ہے، اور ایکچولی میں اگر ہم فیکٹس دیکھیں پاکستان میں یہ کتنا پریولنٹ ہے اور اس کے پیچھے وہ پھر وجوہات کیا بتائی جاتی ہیں. اور لیک آف آئی تھنک، چلیں وہ تو میں عائشہ سے بھی بات کر لوں گا کہ لیک آف آئی تھنک سائیکالوجسٹ یا تھیراپی یا ہماری اکانومی وہ سب کچھ. لیکن عائشہ پہلے بتائیے گا کہ کچھ اسٹیٹس بتائیں اس کے حوالے سے. سو آئی تھنک 2016 میں ایک سروے کیا تھا انسٹیٹیوٹ فار ہیلتھ میٹرکس اینڈ ایویلویشن نے کہ پاکستان میں کون سی ایسی پریولنٹ بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے معذوری ہوتی ہے. اور معذوری کے سے مراد صرف آپ کی فزیکل معذوری نہیں ہے جس کو ہم یوزلی لیتے ہیں، اس میں آپ کی ذہنی معذوری بھی ہو سکتی ہے. اور معذوری ان اے سینس کو ہم ایک بڑا ایک وائڈ ٹرمینالوجی ہے، اس کو صرف ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کسی کو کوئی فزیکل ڈفرینٹلی ایبلڈ کوئی شخص ہے تو صرف ہم اسی کو اس کا کہیں گے. ذہنی طور پہ بھی ہو سکتا ہے اف یو آر ناٹ ایبل ٹو ورک بیکاز آف یور سرٹن مینٹل ہیلتھ کنڈیشنز، سو دیٹ از آلسو وہ بھی اس کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. تو اس میں آئی تھنک ڈپریشن جو تھا 6 نمبر پہ آ رہا تھا کہ وہ ریزن ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں معذوری جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. سو اس سے ہی ہمیں نظر آ جاتا ہے کہ کتنی یہ چیز ہے. اور ڈپریشن از جسٹ ون مینٹل ہیلتھ کنڈیشن. obviously it's a leading cause for other mental health conditions as well, but اس کے علاوہ mental health is something جو بڑا ایک unexplored سا ایریا ہے اوور آل دنیا میں بھی، اور پاکستان میں شاید اس سے بھی زیادہ کہ کم ہے کہ ہم لوگ اس طریقے سے ایکسپلور نہیں کرتے. ہمیں ٹرمینالوجیز کا پتہ نہیں ہوتا، ہم ہر چیز کو وہ پاگل
یہ شخص پاگل ہو گیا ہے یا ہم پاگل نہیں ہیں کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں والی ٹرمینالوجیز میں لے جاتے ہیں. بٹ یہ بھی ایک جس طرح ڈفرینٹ فزیکل بیماریاں ہوتی ہیں اس کے اندر اسی طریقے سے آپ ڈپریشن کو بھی لیتے ہیں. سو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو ہر 10,000 لوگوں کے اوپر ایک آپ کے پاس ماہر نفسیات ہونا چاہیے ملک میں. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں جو اسٹیٹس ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ ہر 5 لاکھ بندے کے اوپر آپ کے پاس ایک ماہر نفسیات موجود ہے. اب ان ماہر نفسیات میں بھی آپ کے پاس سائیکالوجسٹ، سائیکیٹرسٹ، تھراپسٹ، ان کی کیٹیگریز آتی ہیں. اینڈ سائیکیٹرسٹ آر دا ونس جو آپ کو پرسکرائب کر سکتے ہیں، میڈیسن پرسکرائب کر سکتے ہیں. انہوں نے MBBS کیا ہوتا ہے، آگے اسپیشلائزیشنس کی ہوتی ہیں، اینڈ دے کین گیو یو میڈیسنس. سائیکالوجسٹ آن دی ادر ہینڈ وہ آپ کو میڈیسنس پرسکرائب نہیں کر سکتے ہیں. تھیراپی کے ڈفرینٹ طریقے آپ کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں ٹو ٹریٹ یو، لیکن وہ آپ کو میڈیسنس نہیں دے سکتے. اینڈ تھیراپسٹ کے اندر بھی بہت ساری آپ کی کیٹیگریز اب آنا شروع ہو گئی ہیں جس کے اندر لوگ ڈفرینٹ کائنڈ آف تھیراپیز کو دیکھتے ہیں. تھیراپی اب وہ اسٹینڈرڈ تھیراپی سے بات کرنا وہ بھی ایک کیٹیگری ہے، بٹ اس کے اندر بھی ہم تھیراپیز دیکھتے ہیں کہ اب ڈفرینٹ طرح کی تھیراپیز ہوتی ہیں. اور اگر ہم ایک 2017 کے سروے کے مطابق جو ایک برطانوی کہنا چاہیے انسٹیٹیوٹ ہے اس نے کیا تھا، تو پاکستان میں پورے پاکستان میں کل ملا کے آپ کے پاس صرف کوئی 500 صرف ماہر نفسیات موجود ہیں. اور اگر آپ مینٹل ہیلتھ کے ہاسپٹلز جو صرف مینٹل ہیلتھ کو کیٹر کرتے ہیں ان کی تعداد بھی کوئی 5,000 یا شاید اس سے بھی کم ہے، اور یہ بھی کنفرم اسٹیٹس نہیں ہیں. سو یہیں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو مینٹل ہیلتھ کی ایک تو اوور آل ایکسیپٹنس ہی نہیں ہے. اور اگر ایکسیپٹنس وہ جتنا ایک ٹیبو ٹاپک ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ اینڈ دے نیڈ ٹو گیٹ ٹریٹڈ تو وہ پھر جائیں گے کدھر. یا پھر اور اس کے اندر ایک اور بھی چیز آتی ہے جس میں ہمارا اکنامک فیکٹر بہت ہوتا ہے. سو اگر ہم پر سیشن بھی ایک چارجز دیکھتے ہیں ایک تھیراپی کے دیکھتے ہیں، اور یہ بھی ایک بہت رف فگر ہے، ہم ایک وہ نہیں کہہ رہے کہ دس از لائک ہیپننگ آل اکراس پاکستان. وہ بھی آپ کی 3,000 to 4,000 پر سیشن ہے. سیشن ایک یوزلی 1 گھنٹے کا سیشن ہوتا ہے، اور یہ بھی ہم تھیراپی کے سیشن کی بات کریں. اگر ہم سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں پھر ان کی جو میڈیسنز ہوتی ہیں ان کے چارجز، ٹیسٹ کے چارجز، وہ جب اس سب میں اگر آپ انکلوڈ کریں تو ایک نارمل مڈل کلاس شخص یا جو ورکنگ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے تو پھر یہ چیز ایک بڑی امپاسبل سی ہو جاتی ہے کہ وہ اس کو ٹریٹ بھی کریں، بیکاز پھر اکنامکلی یہ اس طریقے سے آپ کے لیے وائبل نہیں ہے. سو اگین وہی آپ کو نظر آتا ہے کہ بہت سارے اکنامک فیکٹرز بھی آ جاتے ہیں اور سوسائٹل فیکٹرز بھی ہیں جو آپ کی اس کے اندر نظر آ رہے ہیں کہ ہم کیوں ایز اے کنٹری، ایز اے سوسائٹی مینٹل ہیلتھ کو اتنی اہمیت نہیں دے پاتے. بالکل. اس میں ایک اور تھنگ دیٹ آئی تھنک پلیز اے ویری امپورٹنٹ پارٹ از کہ ہماری جو بھی جنریشنس ہیں، سو دیر از لائک دس کانسیپٹ آف جنریشنل ٹراما، اور وہ یعنی a lot of people from South Asia have this generational trauma. اور وہ یعنی جو بھی ہم سے پہلے کی جنریشنس ہیں they have not had the access to, یا this conversation has not been as common as it was back then. So it is definitely a struggle in Pakistan to, you know, to get اچھے therapy کے options reasonable. But اس کے ساتھ ساتھ another problem with this is کہ پاکستان میں I think کہ جن لوگوں کو therapy provide کرنی چاہیے ان کی کوئی لائسنسنگ یا اس طرح سے کوئی ایز سچ اسٹیٹ کی طرف سے میکینزم نہیں ہے، جس کی وجہ سے we've seen کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بس ایسے ہی بغیر کسی لائسنس کے یا بغیر پراپر ٹریننگ اینڈ ایجوکیشن کے آ جاتے ہیں اس فیلڈ میں. And what that has done is it has fueled the mistrust in this method and in this industry. For instance, Zahir Jafar ka ek case tha. He used to work at he used to run/work a therapy organization جو کہ یعنی اسی طرح سے لوگوں کو psychological support provide کرتی تھی. And at the end of the day ان کو بھی کورٹ میں اسی چیز کی ضرورت پڑ گئی کہ لوگ بس یہ کہہ دیں کہ وہ mentally unstable ہیں. So again Pakistan mein as far as the law is concerned and as far as the system is concerned we're very unequipped to be dealing with these things. آپ یہ چھوڑ دو، آپ simply اگر ہم learning disabilities کی بات کریں، پاکستان میں بہت کم اسکولز ہیں جو لرننگ ڈسیبلٹیز کو کیٹر کرتے ہیں، اور جگہوں پہ جو ہے وہ آئی گیس کہ اور وہ بھی آپشنز آپ کو پرائیویٹ میں ملیں گے.
پبلک اسکولس میں کوئی اس قسم کی انڈرسٹینڈنگ یا کوئی اس قسم کی گائیڈنس یا سپورٹ فار پیرنٹس ہو ہیو کڈس ود لرننگ ڈسیبلٹیز یا فار اسٹوڈنٹس ہو آر ڈیلنگ ود دیز تھنگس کہ ٹیچرس کو کس طرح سے ٹرین کیا جائے ان بچوں کو پڑھانے کے لیے، وہ بہت لمیٹیڈ آپشنس ہیں. پبلک اسکولز میں تو یوزلی یہ کہہ دیا جاتا ہے نا، کام چور ہے، پڑھنے کا دل نہیں ہے، ہر وقت گمسم رہتا ہے، سوتا رہتا ہے کلاس کے اندر. یہ ہمارا ایک مسئلہ ہے. اور آئی تھنک اس کے اندر جو ایک بہت امپورٹنٹ اور بہت بڑا رول ہے وہ آپ کی میڈیا انڈسٹری میں آ جاتا ہے کہ وہ کس طریقے سے دیکھتے ہیں. ابھی ریسنٹلی دیر از دس ڈراما جو آن ایئر ہے میں کے نام سے، اور اس کے اندر ان کے رائٹرز اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ اس میں جو مین لیڈنگ کریکٹر وچ از پلیڈ بائی عائزہ خان کہ ان کو بائی پولر ڈس آرڈر ایونچولی ہوگا. اینڈ بائی پولر ڈس آرڈر کی وہ ایک پیشنٹ ہے جس کی وجہ سے شی ریئیکٹس ان اے سرٹن وے. اب ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ مینٹل ہیلتھ کو جب بیماریوں کو ہمارے رائٹرز یا ڈائریکٹرز یا میڈیا پروفیشنلز لیتے ہیں تو وہ بڑا ون ڈائمینشنل لیتے ہیں کہ جس طریقے سے کہ اچھا آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا، آپ کے 4 سمٹمز ہوں گے. ایون ود دا فزیکل بیماریاں آپ کے سمٹمز سیم نہیں ہو سکتے. ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک بیماری کے 10 سمٹمز ہیں فار ایگزامپل جو کہ ڈاکٹرز یا میڈیکل پروفیشنلز نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا، تو ہر بندے کو وہ 10 کے 10 ہی ہوں گے. کسی کو میں بھی کوئی 4 ہو سکتے ہیں، کسی کو کوئی اور 4 ہو سکتے ہیں. سو ہم لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اسپیشلی جب فزیکل بیماریوں میں بھی آپ کو کوئی آپ کے سمٹم ضروری نہیں ہے ہر پیشنٹ کی دوسرے پیشنٹ سے میچ کر رہے ہوں. سو مینٹل ہیلتھ میں بھی یہی ہے کہ آپ کی ہر چیز کے ہر کسی کے ریئیکشن سمٹم ضروری نہیں ہے کہ سیم ہو رہے ہوں. اگر 2 لوگوں کو ڈپریشن ہے ڈزنٹ مین کہ دے ول ریئیکٹ ان اے سرٹن وے. وہ ایک ہی طریقے سے ایکٹ کریں گے، وہ ایک ہی طریقے سے بہیو کریں گے. دونوں کے سمٹمس، دونوں کا بیہیویئر کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے. سو جب آپ اس طرح کی بیماریوں کو جب اتنے بڑے ڈراما کو دکھا رہے ہیں جس کے اندر آپ کی اس طرح کی کاسٹ موجود ہے، لائک عائزہ خان آئی تھنک ہیز دا موسٹ فالوئنگ ان پاکستان، آئی تھنک 10 ملین پلس فالوئنگ ہے. سو جب لوگ دیکھتے ہیں ٹی وی پہ کہ اچھا بدتمیزی ورسز ایکچوئل مینٹل النس ہونا یا ایک امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد ہونے کو آپ سب کو میچ اپ کر رہے ہیں، اور پھر اینڈ پہ آپ بے شک ڈرامے میں مے بی ایونچولی دے ول شو کہ اس کے کس طریقے سے وائی شی از بائی پولر ڈس آرڈر کی وہ پیشنٹ ہیں، بٹ ایونچولی آپ ایک جو بلڈ اپ دکھا رہے ہوتے ہیں تو اس میں لوگوں کو بڑا مسکنسیپشن جا رہا ہوتا ہے کہ اچھا یار یہ تو بدتمیزی ہوتی ہے. بدتمیزی کو آپ جسٹیفائی کر لیں کسی بھی مینٹل ہیلتھ کا نام دے کے، کنڈیشن کا نام دے کے، تو لوگ پھر اس سے ہو جاتے ہیں. آئی ڈونٹ ریممبر کہ کون سا ڈرامہ تھا، بٹ ایک سونیا حسین کا ڈرامہ تھا ان وچ شی پلیڈ این آٹسٹک پرسن. سو اگین آٹزم میں بھی پورا اسپیکٹرم ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ سارے جو لوگ جن کو ہم کہہ رہے ہیں کہ دے آر آٹسٹک وہ سارے ایک ہی طریقے سے ہوں. اس میں بھی اسپیکٹرم ہوتا ہے. کچھ زیادہ کی سیریس ہوتے ہیں چیزیں، کچھ کے نہیں ہوتے. سو اگین اس میں بھی ہم جس طریقے سے ہمارا جو پورٹریل ہے اور جو ہماری، کیونکہ ڈراما ایسے چیز ہوتے ہیں جو آپ کی میسز دیکھتی ہیں، جو آپ کی گھر بیٹھی خواتین دیکھ رہی ہیں، تو وہ لوگ دیکھ رہے ہیں جن کا اتنا ایکسپوجر باہر کی دنیا میں نہیں ہے. تو اس لیے ان کا دیکھنا اور ان کا سمجھنا، اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا امپورٹنٹ ہے، انسٹیڈ آف کہ جو لوگ ویسے ہی ایکسپوجر ہے جن کے پاس. سو اس میں پورٹریل میں آئی تھنک ہم لوگ کہیں نہ کہیں لیک آف اویئرنیس بھی ہے، اور ہم لوگ شاید پڑھ کے وہ اتنا پڑھ کے ہم سمجھتے نہیں ہیں، یا ہم کسی میڈیکل پروفیشنل کو آن بورڈ نہیں لیتے وائل رائٹنگ سچ اسٹوریز کہ کیا ایسے ہی ہوتا ہے، ہم یہ صحیح دکھا رہے ہیں، غلط دکھا رہے ہیں. سو وہ بھی بڑا آئی تھنک میڈیا کا رول، اسپیشلی انٹرٹینمنٹ میڈیا کا رول از ویری امپورٹنٹ. میرے خیال سے اس میں میڈیا اور ساتھ ہی ساتھ گورنمنٹ کا ایک رول ہونا چاہیے. ایکٹیولی اس چیز کو پروموٹ بھی کیا جائے، اس کو انسینٹیوائز کیا جائے، اور مینٹل ہیلتھ ورکرز جو ہیں انہیں، تاکہ لوگ زیادہ انٹائس ہوں گے سارا پڑھنے کے لیے. اکانومی کا بھی کہیں نہ کہیں رول آتا ہے. خیر، بہت شکریہ عائشہ، آپ نے ٹائم نکالا. بہت شکریہ عائشہ، آپ نے ٹائم نکالا. اور یہ تھی ہماری ڈائریکٹریٹ نیوز کی ایپیسوڈ. کامنٹس میں ہمیں بتائیں کہ آپ کا ویک کیسا گزرا، اور نیکسٹ ویک ڈائریکٹریٹ نیوز کے ایپیسوڈ میں کون سی ایسی نیوز سٹوریز ہیں جو آپ چاہتے ہیں ہم کور کریں. تھینک یو. Thank you for watching the full video. We have noticed that most of you haven't subscribed to our YouTube channel, so we encourage you to hit the bell icon and subscribe to our YouTube channel.